कैसा, तुम तो खुलकर रो भी नहीं सकते। ये कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा। कोई एनआरओ नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। इस लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। इनका मुकाबला करेंगे, कोर्टों में भी करेंगे, वैसे भी करेंगे, जहां ये आएंगे वहां हम लड़ेंगे। तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम तो सिर्फ कठपुतली हो। जमहूरियत तकड़ी तब होती है जिस जमहूरियत के अंदर इत्तेसाब होता है। हम सूबाई हुकूमत गिराने आ रहे हैं, आ जाएं, फिर अपनी भी खैर मनाएं। ये जो पाकिस्तान को वन पार्टी स्टेट बनाने की कोशिश, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर करने की कोशिश, ये हुकूमत जो है ये पाकिस्तान के लिए तबाही बन कर आई है। ये 2019 में उल्टे पैरों दाखिल होना चाहते हैं। इनका मुंह माजी की तरफ है कि लिहाजा माजी के लोगों को नहीं छोड़ेंगे। वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन। आज हम बात करेंगे कि 2019 के अंदर क्या पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहले सियासी फ्रंट के ऊपर तो जो दर्जा हरारत है वो काफ़ी ऊपर ही लगता है, ऊपर ही चला जा रहा है। PMLN और PTI के दरमियान तो शुरू दिन से ही सियासी तनाव था नैब की कार्रवाई के हवाले से, मगर जब से GIT की रिपोर्ट आई है फेक अकाउंट्स के हवाले से और हुकूमत ने PPP के रहनुमाओं के नाम ECL के ऊपर डाले, तो सिंध और मरकज़ के दरमियान भी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी हालत के अंदर 2019 के अंदर PTI की हुकूमत जो है वो कानून साजी कैसे कर पाएगी? क्या पार्लियामेंट के अंदर डेडलॉक ही रहेगा? इन सब सवालों के जवाब के लिए हम बात करेंगे अब्बास साहब से, जो सीनियर सहाफ़ी हैं। वेलकम टू द शो मजहर साहब। जी शुक्रिया। जी मजहर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि पिछले 2-3 दिनों में जो ये सारी कंट्रोवर्सी चली है ECL के हवाले से, जिसके ऊपर नाम डाल दिए PPP के रहनुमाओं के, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट से कहा है कि वो रिव्यू करें, तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो कोई टेंशन है हुकूमत और सिंध के दरमियान, ये कम होगी या कोई बढ़ती चलती नज़र आ रही है आपको? शुक्रिया। देखिए, जाहिद साहब भी उनको जानते हैं और आप भी उनको जानती हैं और मैं भी उनको जानता हूँ। रज़िया भट्टी हमारी जो एडिटर हुआ करती थी हेरल्ड की, वो ये कहती थी कि पॉलिटिक्स सेल, और यही हमारे यहाँ, हम पिछले साल भी 2018 आप देखें कि फुल ऑफ पॉलिटिक्स आपको नज़र आता है, और मुझे 2019 भी उसी का तसलसल नज़र आता है। वो टेंशन जो पिछले चंद दिनों में हमें नज़र आई, वो टेंशन आगे बढ़ती हुई नज़र आती है 2019 में। जो GIT की रिपोर्ट आई थी, मेरा ख्याल है जो रिपोर्ट है वो तो बहुत सीरियस है, और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर एक प्रॉपर ट्रायल चला उसमें तो बहुत मुश्किल पेश आ सकती है जरदारी साहब को भी, क्योंकि अनवर मजीद हों, ओमनी ग्रुप हो, जो करप्शन के इल्ज़ामात हों, वो हमेशा से संगीन रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है, जब GIT नहीं भी थी, ये मुकदमा नहीं भी था, तो जो लोग सिंध में रहते हैं, जो लोग कराची में रहते हैं, वो जानते हैं कि इस ग्रुप का सिंध गवर्नमेंट के ऊपर और वज़रा के ऊपर और महकमों के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस रहा है। तो वो तो अपनी जगह ठीक है कि GIT की रिपोर्ट है, लेकिन उस GIT की रिपोर्ट को अब एक ट्रायल कोर्ट में उन्होंने उस रिपोर्ट को साबित करना है, जो कि बहरहाल एक कठिन मरहला होता है, क्योंकि ट्रायल के अपनी लवाजमात होती हैं। जो PTI ने उस पर जंप किया, उसने उस रिपोर्ट को तो खैर क्या कंट्रोवर्शियल बनाती, उसने पूरा रुख मोड़ दिया। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें मजहर अब्बास साहब से, जो सियासी चैलेंजेस 2019 में हमें फेस करने पड़ेंगे। जी मजहर साहब, आप बात कर रहे थे मरकज़ी हुकूमत और PPP के दरमियान जो तनाव की सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। लेकिन बिल्कुल मजहर, एक और चीज़ भी आती है, तनाव तो है लेकिन कितनी शदीद थी, क्योंकि जो शुरू में तो ऐसा मालूम होता था कि जैसे कोई वॉर फ्रंट पे हैं दोनों, जब ECL पे आया, लेकिन उतनी तेज़ी के साथ वो झाग बैठ गई। एक और वजह भी पूछे ये है कि ये जो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी अब कंबाइंड अपोजिशन की, उसमें MQM गैर हाजिर रही, तो किस हद तक जो है उनकी एक लिहाज से कहा जाए कि वो टफ टाइम दे सकते हैं पीपल्स पार्टी को?
دیکھیں بالکل نہیں دے سکتے، بہت ہی نان اسٹارٹر تھا، بہت ہی پری میچورلی اسٹارٹ کر دیا انہوں نے، لانچ کر دیا۔ اگر یہ کچھ مہینے انتظار کر لیتے، اتنا ہی انتظار کر لیتے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے نتیجے میں فرض کریں زرداری صاحب یا دیگر لوگ گرفتار ہو جاتے، چیزیں آگے بڑھتی، تب پھر جواز بنتا تھا۔ ایک دم ای سی ایل پہ نام آنا، جس کا پھر انہیں امبیرسمنٹ ہوئی، سپریم کورٹ کے اندر امبیرسمنٹ ہوئی، اب انہیں ریویو کرنا پڑا۔ اور ایون اگر ویسے ہی کیلکولیشن کریں زاہد، تو بالکل بھی کوئی کیلکولیشن بن ہی نہیں رہی تھی۔ یہ خامخوائی کا دعویٰ کرنا کہ جی اتنے، آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں جب اس طرح کی کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ صرف سیاسی انداز میں نہیں آتی، وہ بہت سے غیر سیاسی ہاتھ بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، جو کہ مجھے اس پورے آپریشن مظہر اسی غیر سیاسی ہاتھ کی بات دیکھیں، سندھ میں جو آپ بات کر رہے ہیں صحیح بات ہے، غیر سیاسی ہاتھ تو یہ کہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے تھے، ری انجینئرنگ ہوتی رہی ہے سندھ میں، پولیٹیکل ری انجینئرنگ میں سب سے زیادہ کامن رہی ہے۔ جام صادق کا بھی زمانہ دیکھا تھا، ارباب بھی تھے، پھر اس کے بعد مہر بھی چیف منسٹر بنے، وہ تو سارا کا سارا وہ دور چلتا رہا تھا۔ تو اب آپ کو لگتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم پہ 1 یونٹ نافذ کیا جا رہا ہے، 1 پارٹی وہ کی جا رہی ہے، تو اس قسم کی کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ بھی ہو رہا ہے کہیں سے؟ مجھے زائد ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے نہیں نظر آ رہا اس طرح کی موو۔ میرا خیال ہے یہ ایڈونچرس موو تھی، اور شاید پوری پارٹی بھی آن بورڈ نہیں تھی اس مسئلے پر۔ اور اس میں کبھی اگر آپ ان کے سٹیٹمنٹس بھی دیکھیں تو اتنے کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس تھے، فیصل واڈا کچھ کہہ رہے ہیں، عمران اسماعیل کچھ کہہ رہے ہیں، فردوس نقوی کچھ کہہ رہے ہیں، اور کسی کے پاس وہ پلاننگ نہیں تھی۔ اور دوسری جو چیز انہوں نے نہیں ریئلائز کی کہ پیپلز پارٹی تو پھر سروائیو کر جائے گی اور فائٹ آؤٹ کر جائے گی اگر کاؤنٹر اوفینسو ہوا۔ تو کاؤنٹر اوفینسو میں کسی وقت میں بھی اگر فرض کریں ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی بڑی بارگین کر لیں زرداری صاحب، یا پی ایم ایل کیو کے ساتھ کوئی بڑی بارگین کر لیں، تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو سینٹر میں بھی اور پنجاب میں بھی پرابلم میں آ جائے گی۔ جیسے بلاول جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر زرداری صاحب اجازت دیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے، تو یہ تو شاید زیادہ میرا خیال ایگزیجریٹڈ جو ہے کلیم ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹینشن تھی نا، یہ مجھے اس میں ایڈونچر زیادہ نظر آیا اور سیریسنس نہ۔ میرا خیال ہے یہ پیپلز پارٹی اس وقت فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ کے موڈ میں ہے۔ ہاں اگر کوئی اس طرح کی موو ہوتی ہے کہ جس میں یہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہوم ورک کیا ہوا ہے، وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں چیئرمین سینٹ سے۔ وہ پھر مرکز میں وہ ایم کیو ایم از ولنریبل، اور ایم کیو ایم کو آپ بہترین منسٹریز آفر کر دیں، پی ایم ایل کیو بھی کوئی بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے پنجاب میں اندر ہے۔ تو اگر فرض کریں زرداری صاحب تو بہت کسی ایکسٹینٹ پہ بھی جا سکتے ہیں۔ ہاں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پی 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 کاؤنٹر اوفینسو کر سکتا ہے یا سینٹ سے شروع کر سکتا ہے، تو دیکھیں نیشنل اسمبلی کے اندر اگر پی 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 نے سیریسلی کاؤنٹر اوفینسو کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو پی ایم ایل این کو سب سے پہلے ساتھ شامل کرنا پڑے گا۔ ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو تو بعد میں آئیں گے نا۔ بیسکلی تو ایشو یہ ہے کہ وہاں سینٹر میں حکومت اگر پی ٹی آئی کی ہٹانی ہے تو پھر پی 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 اور پی ایم ایل این کو اکٹھے ہونا پڑے گا۔ اس کی کوئی آپ کو پاسبلٹی نظر آتی ہے کہ 2019 میں ہم دیکھیں کس قسم کا کوآپریشن آپ دیکھ رہے ہیں پی 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 اور پی ایم ایل این کے درمیان؟ دیکھیں اگر پی ٹی آئی آل آؤٹ جاتی ہے سندھ کے اندر اور اس طرح کے ایکشنز ہوتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے لیے تو اگر انہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہی گرانی ہے تو وہ پی ایم ایل این سے کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں۔ زرداری صاحب، زاہد صاحب زیادہ زرداری صاحب کو جانتے ہیں، وہ کسی بھی لیول پہ اگر انہوں نے صرف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گرانا ہے، انہوں نے بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو گرانا تھا، ان کا ایک ووٹ بھی وہاں نہیں تھا، لیکن انہوں نے وہاں لوگوں سے بات کی اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ یہ نہیں ہے کہ زرداری صاحب کو بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں، ایک تو بات سنیں مظہر، یہ لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ زرداری صاحب توڑ جوڑ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے ایسے کہیں سے نہ ہونے کے بعد بھی جو ہے ایسی چیزیں کر دکھائی ہیں جس کا کوئی اور سیاستدان شاید اس کے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے اس کے بارے میں۔ لیکن اب جو ہے ان کے پاس بہت ہی محدود وہ ہیں۔ ایک تو 2 وجہ سے میں کرتا ہوں، ایک تو یہ تھا کہ پی ایم ایل این کے بغیر یہ نہیں چل سکتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ کیوں جو ہے دوسری چھوٹی پارٹیاں وہ تو دوسری کہیں اور بھی دیکھتی ہوتی ہے نا کہ وہ ہٹنے کے لیے، تو پاکستانی کی سیاست جو ہے اتنی سیدھی سادی تو نہیں ہے
دیکھیں زاہد، اصل چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ یہاں کیا ہوتا ہے. اگر ان کو بالکل بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کولیپس ہو رہی ہے، فرض کریں مراد علی شاہ صاحب کے خلاف جو جی آئی ٹی کی رپورٹس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے. اگر مراد علی شاہ کو گرفتار کیا تو ظاہر ہے مراد علی شاہ کی گورنمنٹ تو کولیپس کر جائے گی. وہ بھلے کوئی دوسری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنے، کوئی دوسرا چیف منسٹر آئے، اسی کا امکان زیادہ ہے. لیکن اگر زرداری صاحب، فریال تالپور، ان کے خلاف جی آئی ٹی کی رپورٹ کی روشنی میں کارروائی ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے اگر سندھ گورنمنٹ نکل رہی ہوگی اور کچھ دوسرے فورسز آ کے اس چیز کو مینیپولیٹ کر رہی ہوں گی تو پیپلز پارٹی کے پاس سوائے اس کے کہ وہ نون لیگ کو کمپلیٹلی سپورٹ کرے، ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے. اور اگر مظہر صاحب، جی مظہر صاحب، یہ تو آپ نے ورسٹ کیس سیناریو بتایا نا کہ اگر پی 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 کی حکومت کو گراتے ہیں یا چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اگر سیناریو یہ ہو کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر انویسٹیگیشن جاری ہو، کچھ اریسٹس بھی ہو جائیں مگر سندھ کی حکومت کو کوئی نہ چھوئے، پھر پی 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 کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی تو بالکل اس طرح کی پیپلز پارٹی کی کوئی موو نہیں ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ مل کے پنجاب میں کچھ کریں یا مرکز میں کچھ کریں. میکسیمم اگر پہلا اسٹرائک ان کی ہو سکتی ہے تو وہ ان کی چیئرمین سینٹ کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن چیئرمین سینٹ نے بھی انیشلی، اور پی ٹی آئی بھی کوئی چیئرمین سینٹ سے بہت کمفرٹیبل نہیں ہے، تو پہلی تو وہ ہو سکتی ہے. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ پہ عمل درآمد کس طرح ہوتا ہے اور ہاتھ کس پر پڑتا ہے. اگر مرکزی ہاتھ پڑ جاتا ہے، زرداری صاحب آؤٹ ہو جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، تب بھی پیپلز پارٹی مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ریسٹرینٹ شو کرے گی، بہت زیادہ آگے نہیں جائے گی. نہیں مظہر، ایک اور چیز بھی ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی بھی تیاری کر رہی ہے، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ صنم بھٹو بھی آ گئی ہیں، اور اندیا یہی ہے کہ جو ہے وہ اس بات کی تیاری پہلے تو کبھی تیار نہیں ہوئی تھی کہ شاید ایکٹیو پارٹیسپیٹ کریں. کیا یہ حقیقت ہے یا اس سے کیا فرق پڑے گا اگر فرض کیجئے یہ ہو بھی جاتا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے زاہد، صنم اول تو بہت بالکل بھی اس چیز سے دور رہنا چاہتی ہیں. ان کی فیملی کنسیڈریشنز بھی ہیں، فیملی پرابلمز بھی ہیں، اس وجہ سے بھی وہ اور کبھی بھی وہ سیاست میں انکلائنڈ نہیں رہی. لیکن وہ ظاہر ہے بلاول کو اگر کچھ ہوتا ہے That's right. اسی پہ اس وقت شاید صنم آئیں، ورنہ اگر بلاول کو کچھ نہیں ہوتا. خاصی یہ خبریں کافی گرم ہیں ویسے، اور وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ان کیس بلاول جو ہے ان کو کچھ کیا جاتا ہے یا اریسٹ کیا جاتا ہے یا ان کے خلاف کوئی اور کارروائی کی جاتی ہے تو اس وقت شاید میں خیال تیار ہوں. مظہر صاحب، دوسری طرف پی ایم ایل این کی آپ کیا اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں؟ تھوڑی سی بات پی ایم ایل این کی بھی کر لیں کہ ان کی طرف سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں، یا ایسے کون سے حالات ہوں گے کہ پی ایم ایل این جو ہے اس کے اٹیکس جو ہوں پی ٹی آئی پہ یا پارلیمنٹ پہ یا کوئی تبدیلی لانے کے ایفرٹس کیا وہ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا کانٹیکسٹ ہے؟ میرا خیال ہے عرفہ، پی ایم ایل این جو انتظار کر رہی ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب کے فائنلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل اور پھر سپریم کورٹ میں اپیل. نواز شریف صاحب کا جب فائنل ایک فیٹ ڈیسائیڈ ہوگا، جو کہ میرا خیال ہے 5 سے 6 مہینے لگیں گے اس میں. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے فائنل، اور اس کے بعد اور اس کے دوران اگر مریم نواز صاحبہ اس کیس سے نکل جاتی ہیں تو پھر تو مسلم لیگ نون کو بڑی پرابلم نہیں لاحق ہوگی. مریم نواز صاحبہ وہی نواز شریف کارڈ جو ہے وہ لے کے پنجاب میں نکلیں گی. اور یہ یاد رکھیں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت کنسرن ہے اگلے سال لوکل باڈیز الیکشن میں، اور اس دوران نواز شریف صاحب کا فیٹ بھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا، اور مور اور لیس شہباز شریف صاحب کا کیا فیوچر ہوتا ہے وہ بھی ڈیسائیڈ ہوگا. اور مریم نواز جو ہے وہ ٹرمپ کارڈ ہیں. مظہر، اس کے مطلب تو یہ ہوا کہ سندھ جو ہے وہاں پہ تو ٹینشن چلتی رہے گی، یہ ساری سیاسی جو ہے وہ محاذ آرائی ہوتی رہے گی، لیکن اصل بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہے جس میں جو ہے پی ٹی آئی کے لیے مصیبت کی بات ہے، جہاں پہ ان کی اکثریت تقریباً زاہد سندھ میں بھی بنے گا کراچی، اور کراچی اس لیے بنے گا کہ پی ٹی آئی جن کی 14 سیٹیں ہیں کراچی سے، ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ اگلے سال ہونے والے لوکل باڈیز کراچی میں وہ جیتیں اور ان کا میئر ہو، تاکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ سپورٹ لے کے کراچی میں
اپنی کانسٹیٹنسیز کو مضبوط کر سکیں. اگر وہ لوکل باڈی کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے کیونکہ یہ کیا ممکن، حالانکہ انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی نے خاصی بڑی یعنی ایک لحاظ سے جو سرپرائز تھا، نیشنل اسمبلی کی بھی سیٹیں جیتی ہیں کراچی سے زیادہ تر اور پروونشل اسمبلی کی بھی، لیکن when it comes to local government elections تو اس میں صورتحال ڈائنامک چینج ہو جاتی. جو ابھی ہم نے دیکھا تھا پچھلے دنوں بائی الیکشنز ہوئے تو اس میں ایم کیو ایم نے جو اپنی سیٹیں تھیں وہ سب کی سب واپس لے لی. تو یہ لگتا یہ ہے کہ پھر لوکل باڈیز میں ان کا ایک لحاظ سے جو خواب ہے یا جو ان کی خواہش ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ پہ قبضہ کریں، وہ بھی شاید مشکل نظر آتی ہے. جی بہت ڈیفیکلٹ ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کا پرابلم سندھ کے اندر سب سے بڑا پرابلم جو رہا ہے ان کی تنظیم ہے، اور تنظیم میں انہوں نے ظاہر ایک ویو 2018 میں آپ کہہ سکتے ہیں عمران خان کی جس طرح 2013 میں چلی تھی اس میں، اور بہت سی سیٹوں پہ بڑا کوسچن مارک بھی ہے ایم کیو ایم کی طرف سے بھی، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی. تو لوکل باڈیز ان کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہوگا کہ ایکچولی پی ٹی آئی کراچی میں کہاں اسٹینڈ کرتی ہے. یہ لوکل باڈیز ان کے لیے اس لیے بڑا لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ گراس روٹ لیول پہ آرگنائزیشن، جو کہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. ویو تو ہو سکتی تھی لیکن گراس روٹ لیول پہ نہیں ہے. یہی اہمیت جو ہے، اور اسی کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہی ہے ایم کیو ایم پاکستان، کہ وہ کسی طریقے سے لوکل باڈیز میں اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کریں. ان کے درمیان کچھ کسی لیول پہ بڑے لیول پہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے جو ڈفرینٹ فیکشنز ہیں ایکسیپٹ فار لنڈن وہ کسی طرح اکٹھ ہو جائیں. ایون پی ایس پی کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ ان کا جو فارمولا تھا وہ بہت کامیاب نہیں ہوا. تو اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو پھر تو پی ٹی آئی کے لیے بڑی پرابلم ہے. لیکن پی ٹی آئی بہت شکریہ مظہر صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. Now we'll take a short break. ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو اکنامک چیلنجز 2019 میں نظر آ رہے ہیں. Stay with us. آج پاکستان کھڑا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہمارے لیے. یہ جو کرائسس ہے نا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور یہ فسکل ڈیفیسٹ، ہمارے گورنمنٹ کارپوریشن سارے نقصان میں اور ادارے برے حالات میں، یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے اپرچونٹی ہے. ڈالر کی مانگ زیادہ ہے، طلب زیادہ ہے، سپلائی کم ہو رہی ہے، تو یا تو روپے کی قدر کے اندر کمی ہوگی یا ریاست اپنے وسائل استعمال کر کے اپنی طرف سے ڈالر خریدے. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے 2019 میں اکنامک چیلنجز جو حکومت کے سامنے ہیں. الیکشنز ہونے سے پہلے ہی میرے خیال میں سب کو یہ معلوم تھا کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہوگا وہ معاشی فرنٹ پہ ہوگا، اور یہی ہم نے دیکھا جب پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی. سب سے پہلے ان کو اکنامک کرائسس کا سامنا کرنا پڑا. یو اے ای اور سعودی عربیہ سے بیل آؤٹ پیکیجز ملنے کے باوجود جو بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسس ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. آئی ایم ایف سے نیگوسیشنز چل رہی ہیں مگر لگتا نہیں ہے کہ وہ جلد فائنلائز ہوں گی. ساتھ میں ریونیو کلیکشن بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. 170 ارب کا ڈیفیسٹ کو پورا کرنا ہے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد زبیر خان جو فارمر فیڈرل منسٹر ہیں اور سینئر اکنامک ایکسپرٹ. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جو بیل آؤٹ پیکیجز ان کو ملے ہیں اس کے بعد جو اکنامک کرائسس ہے وہ کچھ حد تک ان کے خیال میں ختم ہو گیا ہے. وڈ یو اگری ود دیٹ؟ آپ اس سے اتفاق کریں گے ان کی اس بات سے؟ ناٹ ایٹ آل جی، میں تو بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں. مجھے تو بلکہ یہ بات سن کر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید ان کو ابھی تک مسئلے کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ مسئلہ ہے کیا. یہ ایک سر کا درد ہوتا ہے. ہاں، وہ جو بیماری ہے وہ تو وجود میں ہے، آپ نے اس بیماری کو نپٹنا ہے. یہ جو آج کل زر مبادلے کی جو کمی ہے جس کو اسد عمر فل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ قرضے لے کر جن کی قیمت ہوتی ہے، اس کی صرف سود کی قیمت نہیں ہے، اس کی تو سیاسی قیمت بھی ہے. حالانکہ آئی ایم ایف سے اگر پیسے لیتے اس کی کوئی سیاسی قیمت نہیں ہوتی ہے. پاکستان تو آئی ایم ایف کا ممبر ہے. تو یہ جو انہوں نے راہ اختیار کی ہے، یہ پہلے 2008 میں زرداری صاحب نے بھی کرنے کی کوشش کی تھی، فرینڈز آف پاکستان کو بنایا تھا، سمجھے نا. تو یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. مسئلے پاکستان کے پاکستان میں ہے، یہ نہ ہی یو اے ای میں ہے نہ ہی سعودی عربیہ ان کا حل نکال سکتی ہے. یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو زر مبادلہ کمانے کی جو صلاحیت ہے
وہ پاکستان کی معیشت کی ضروریات سے بہت ہی کم ہے. یہاں تک ہے کہ وہ 32 ارب ڈالر کا خسارہ صرف ٹریڈ بیلنس پر ہم نے دیکھا ہے. اور یہ خسارہ عرفہ یہ صرف اس سال کہ 2019 میں صرف نہیں ہوگا, یہ 20 میں بھی ہے اور 21 میں بھی ہے. ان کو ملا کر کوئی تقریباً 25 سے 30 ارب ڈالر کا خسارہ ہے. اگر ہم یہ صرف قرضے ہی لیتے رہے تو پچھلی حکومتوں کی طرح, دونوں پچھلی حکومتوں کی طرح, ہمارے صرف قرضوں کے ذریعے ہم اس معیشت کو چلائیں گے اور پاکستان مقروض ہو کر رہ جائے گا. اور ہم اور بھی ایک, آپ سوچیں کہ ایک کنویں میں ڈوبتے جا رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک جو حکومت کی جو بھی اقدامات ہیں وہ صرف پیچ اپ جاب ہے. مطلب یہ کہ کل ان سے سعودی عربیہ سے آ گیا آپ کے پاس پیسے, یو اے کے آ گیا تو آپ نے 3 مہینے اور گزارا کر لیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جولائی تک ہماری صورتحال کیا رہے گی؟ کیونکہ یہ پیسے جو تھے پارک کیے گئے ہیں, یہ جو ہے آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے نہیں آئے, اور اس وقت تک کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں جہاں پہ جو گیپ ہے جو وہ کم سے کم ہوتا جائے. کوئی سمت نظر آتی ہے آپ کو پاکستان کی معاشی پالیسی میں؟ بالکل نہیں زاہد. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو پیسے ہمیں ملے ہیں, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, اس میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جو استعمال نہ ہو سکے, لیکن باوجود اس کے اس کی ایک قیمت ہے. اور جتنے ہم قرضے لیتے رہیں گے یہ قرضے ہم نے واپس بھی کرنے ہیں اور ان کے اوپر سود بھی دینی ہے. اگر ہم نے معیشت کو ابھی ٹھیک نہیں کیا کہ وہ اپنی کمانے کی ایکسپورٹس کو بڑھائے, اپنے کمائے فارن ایکسچینج کو, تو ہم یعنی کہ ان اقدامات سے ہم نے حالات کو اور بدتر کیا ہے, بہتر نہیں کیا, بدتر بنا کیا. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے, جو حکومت کی طرف سے ایکسکیوز آتی ہے کہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز تھیں جو وہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ اتنی سخت تھیں کہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھیں, اور اس لیے سعودی عربیہ اور چین اور یو اے ای کی طرف حکومت نے دیکھا. ایک تو آپ اس بات سے کس حد تک اگری کرتے ہیں, اور دوسرا یہ آپ کے خیال میں کب تک ہم آئی ایم ایف سے یہ حکومت جو ہے یہ کوئی نیگوسیشنز فائنل کر لے گی, کیونکہ وہ چل تو رہی ہیں اور انہوں نے کہیں نہ کہیں تو پہنچنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دن اسد عمر صاحب ٹی وی پہ آئے اور کہہ دیں کہ بس اب ہم بات نہیں کریں گے. So when do you expect the talks with the IMF to conclude, اور ان میں سے آپ کا کیا خیال ہے, کیا نکلے گا, کتنی وہ ہم پہ کنڈیشنز امپوز کریں گے؟ اور کنڈیشنلٹیز کیا بڑھ جائیں گی؟ وہ یہ بھی خیال ہے کہ اگر آپ ڈیلے کرتے رہیں گے تو اس لحاظ سے کنڈیشنلٹیز جو ہیں وہ اور ٹفن ہوتی چلی جائیں گی. یہ صحیح ہے؟ نہیں, یہ ایسے تو نہیں ہوتا. دیکھیے جی, میں آپ کو ذرا سب کے سامنے میں بتاؤں, میں نے تو 12 سال آئی ایم ایف میں کام کیا ہے اور میں یہی جو پروگرامز کی ڈیزائننگ میں کام کرتا تھا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز جو ہوتی ہیں یہ کوئی یہ کیا کہیں اس کو, کوئی کلونیلائزیشن کی کنڈیشنز نہیں ہیں. یہ وہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو ان کے لیے آپ نے کچھ اقدامات لینے ہوتے ہیں, اور وہ ملک نے خود, حکومت نے خود ان کا ایک آرٹیکولیشن کرنا ہوتا ہے لیٹر آف انٹینٹ کے اندر کہ ہم یہ کریں گے. اب صرف ان کا یہ کام ہے کہ چونکہ وہ قرضہ دے رہے ہیں, وہ کہیں گے کہ بھئی آپ نے کہا تھا کہ آپ یہ کام کریں گے, تو وہ اس کی تاریخیں رکھتے ہیں کہ آپ نے فلاں تاریخ تک فلانا قدم لیا ہے نہیں, تو وہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ اس ملک کے فائدے میں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ آئی ایم ایف میں اگر نہیں جاتے ہیں ہم تو اس کے بعد جو اسٹرکچرل ریفارم کرنے ہوتے ہیں اور جو اکانومی کو صحیح ڈائریکشن پہ, اس پہ بھی جو ہے آپ پھر مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ خود تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کو. آپ خود نہیں کرنے کو تیار تو پھر مطلب کہ آپ کے جو قرضے ہیں, ابھی یہ جو انہوں نے قرضے لیے ہیں ابھی سعودی عربیہ سے, یو اے ای سے, اب یہ بھی ادا کرنے پڑیں گے. جب یہ بھی ادا کرنے پڑیں گے تو آپ نے جو اپنی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, آپ نے جو اپنے خرچے کم کرنے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ جائیں گے. ہم نے یہ, میں نے اس لیے 2008 کا اشارہ کیا کہ 2008 میں بھی ایسے ہوا تھا. پاکستان نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے, اور پھر اس کو اتنی اس میں تاخیر کی کہ جب گئے بھی تو پھر اتنے زوردار ایک پروگرام آیا کہ پاکستان کے بجٹ اس کے لیے پولیٹیکلی بڑا مشکل ہو گیا. میں نے تو عمران خان صاحب سے ڈائریکٹلی بھی کہا ہوا ہے, اور میں اس پروگرام کی اس سے بھی وزارت میں کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ نے فیصلے کرنے ہیں پاکستان کے حق میں, آپ نے اپنی پارٹی کی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کو نہیں سامنے رکھنا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک کو ہمیشہ کے لیے کیسے نکالیں اس بحران سے. یہ 2019 کا بحران نہیں ہے, یہ چلتا آ رہا ہے 2007 سے. جی بالکل, اس کو 11 سال ہو چکے ہیں اور یہ
اور بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. پاکستان یہاں تک ڈوب چکا ہے اپنے قرضوں کے اس بوجھ کے نیچے کہ اب اس سے نکلنے کے لیے ہمیں بجٹ کے اندر جو کٹس لانے پڑیں گے وہ اور بھی بڑھ جائیں گے. آپ نے شروع میں ذکر کیا ٹیکس ریونیوز کا, اس کے اوپر میں ذرا چھوٹی سی بات کروں. دیکھیے بات سنیں, پاکستان میں جو ٹیکسز جو لوگ دے رہے ہیں وہ تھوڑے سے ہیں اور ساری بزنسز والے دے رہے ہیں, ان کے اوپر بوجھ اتنا بڑھ چکا ہے کہ پاکستان کی جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ شرنک ہوتی جا رہی ہے. پاکستان کی ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے یہاں پر, اور یہ ایک خوفناک چیز ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی, پاکستان کے فیوچر از ایٹ سٹیک یہاں پر. میرے خیال میں ہم نے تو اس اکنامک پالیسی کو, میری تو یہ رائے ہے کہ ایک نان پارٹیزن, نان پولیٹیکل سسٹم میں لانا چاہیے کہ اس کے اوپر ایک پروفیشنل ٹیم ہو جو اس ملک کو آگے لے کر جائے, جو اس سے سرپلسز نکلیں, پھر جو بھی سیاسی پارٹی جیتتی ہے وہ اپنے مرضی کے سوشل پروگرام میں ڈالے. جی بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. وی رن آؤٹ آف ٹائم فار دس سیگمنٹ ناؤ. اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو فارن پالیسی چیلنجز 2019 میں پاکستان کے سامنے ہوں گے. Stay with us. جس ملک میں میرا سفیر تعینات ہے, he is the face of Pakistan. وزیر اعظم, the foreign office is ready to deliver. آپ ٹارگٹس دیجئے, یہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. We cannot live in peace if you are not at peace within Afghanistan. Afghanistan is important to Pakistan. We want to contribute. We have suffered together. We only have friendship and love because we feel that our interests are joint and we have to work together. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے جو فارن پالیسی فرنٹ پہ چیلنجز ہیں پی ٹی آئی حکومت کے سامنے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ان ہاؤس ایکسپرٹ زاہد حسین صاحب. زاہد صاحب, تو جو فارن پالیسی ہے ان ایکسپیکٹڈلی, کیونکہ عمران خان صاحب کا کبھی کوئی زیادہ انٹرسٹ الیکشن سے پہلے ہمیں لگا نہیں کہ فارن پالیسی میں تھا, نہ وہ زیادہ گفتگو کرتے تھے, بٹ لگتا ایسے ہے کہ فارن پالیسی فرنٹ پہ شاید ان کو سب سے زیادہ کامیابی ہوئی ہے جب سے وہ پاور میں آئے ہیں. انہوں نے جو بھی دورے کیے, پھر آتے ساتھ کرتارپور کوریڈور کھولا گیا, اس کا کریڈٹ بھی آبویسلی پی ٹی آئی کی حکومت کو ہی گیا. پھر افغان پیس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خط لکھ دیا, ایک دم افغان طالبان جو تھے وہ امریکنوں کے ساتھ بیٹھ گئے بات کرنے, تو اس کا بھی تھوڑا بہت کریڈٹ تو پھر پاکستان کو ہی جا رہا ہے اور انٹرن پی ٹی آئی کی حکومت کو جا رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ 2-3 چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو خاص طور پہ پچھلے چند مہینے سے, جیسے کرتارپور کے جو ہے وہ کوریڈور کھولنے کی بات تھی, تو ایک لحاظ سے ڈپلومیٹک آپ جس کو کہتے ہیں کہ ایک سکسیس تھی. اس قدم کی وجہ سے جو ہے پبلکلی ہندوستان میں بھی اس کی کافی پذیرائی ہوئی, حالانکہ جو ہے مودی گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے اس پہ بھی خوش نظر نہیں آتی تھی, لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کی ایک کامیابی تھی. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ڈیولپمنٹ افغانستان میں بھی ہو رہی ہے, اس میں ہمارا اتنا زیادہ قصور نہیں ہے, مطلب جس کو کہہ سکتے ہیں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن بہت زیادہ نہیں ہے. اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو لڑائی جو ہے کافی شدید ہو گئی ہے وہاں پہ, طالبان نے جو ہے خاصے علاقوں پہ اب اپنا قبضہ بھی کیا ہے, لیکن اس سے زیادہ جو چیز نظر آتی ہے جو کہ ہمیں امریکہ کی پالیسی میں, اس سے پہلے جو ہے افغانستان کے بارے میں 17 سال کی جنگ ہو چکی ہے, 18ویں سال میں جو ہے یہ جنگ جاری ہے. اور اس کے بعد جو حکومتیں پہلے تھیں امریکہ میں, جس سے پہلے ایڈمنسٹریشن, اوباما ایڈمنسٹریشن کہہ لیں یا بش ایڈمنسٹریشن کہہ لیں, ان کے سامنے کوئی واضح حکمت عملی ہمیں نظر نہیں آتی تھی کہ جو جنگ جو کہ نہ جیتی جا سکتی تھی, نہ ہار رہے تھے, اس کو کس طرح سے امریکہ کو نکالا جائے. لیکن پہلی دفعہ کوئی سیریس ایفرٹ جو ہے یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہوئی ہے, جس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں. مگر یہ ایفرٹ تو ہو رہی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, اور اس کی وجہ سے جیسے یہ ایک ویو ہے کہ فائدہ پاکستان کو یا عمران خان صاحب کی حکومت کو ہو رہا ہے, کیونکہ آبویسلی وہ کریڈٹ لے رہے ہیں اس وقت. مگر اگر یہ پیس پروسیس یا جو ٹاکس ہیں ان میں بہت جلدی بہت پروگرس نہ ہوئی, تو یو تھنک اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے پاکستان پہ؟ یہ کیا 2019 میں یہ چیلنج بن سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ تو ہے حقیقت کو ہمارے لیے جو ہم ایکسٹرنل فرنٹ کی بات کرتے ہیں,
तो ये अफ़गानिस्तान जो है पहले जैसे भी हमारे लिए एक सबसे अहम मसला था, और वो 2019 में भी वही अहम तरीन मसला रहेगा, क्योंकि हमारे बॉर्डर उससे मिलती हैं। आपकी जो भी अफ़गानिस्तान में जो वाक़यात होते हैं उसका बड़ा रास्त जो है उसका ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान के साथ होता है, या एक लिहाज से स्पिल ओवर इफेक्ट होता है, तो हम जो उससे अलहदा नहीं रह सकते। लेकिन सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ। देखिए जाहिद साहब, आप तो सिर्फ स्पिल ओवर इफेक्ट की बात करें ना, बट हमारी जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं वो भी अब सिर्फ अफगानिस्तान के हवाले से ही रह गए हैं। वो बहुत दिनों से ये वही मैं कह रही हूँ ना कि वो सिर्फ फिर अब चैलेंज जो होगा वो सिर्फ अफगानिस्तान का पीस इस पॉइंट से तो नहीं है कि स्पिल ओवर होगा वायलेंस का या जो प्रॉब्लम, बट जो हमारे अमेरिका से ताल्लुकात हैं। ये बात सही है कि जो पाकिस्तान शुरू से, जैसे मैंने कहा ना, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पॉलिसी रखी है कि निगोशिएशंस की जाए, और उसमें तेज़ी भी आई है। पाकिस्तान के लिए एक मस्बत डेवलपमेंट इस लिहाज से है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ शुरू से यही था कि अफ़गानिस्तान में जंग जो है या जो फ़ौजी तरीके से जंग नहीं जीती जा सकती है, और उसके लिए आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। तो एक हद तक तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की बात जो है वो रही है, इसका है। लेकिन उसके साथ दूसरी जो मरहल भी बहुत हैं, क्योंकि असल कठिन मसला ये होता है कि अभी तक स्ट्रक्चर डायलॉग शुरू नहीं हुए। पाकिस्तान की जो भी कंट्रीब्यूशन, पाकिस्तान की तरफ एक तरफ तो ये नहीं कहा जा सकता है कि पाकिस्तान उनको तालिबान को ला के बैठा है, लेकिन एक हद तक क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है कि जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाने में। को बहुत दिनों से पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि अमेरिका को कन्विंस किया जाए कि आप इस बात पे ज़िद ना करें या इंसिस्ट ना करें कि वो पहले काबुल हुकूमत से बात करें, बराह रास्त बात होनी चाहिए, बराह रास्त बात होनी चाहिए अफगानिस्तान और वाशिंगटन के दरमियान। और मेरे ख्याल उसमें थोड़ी बहुत जो है आगे बात बढ़ी हुई है। एक और चीज़ जो है पाकिस्तान के बारे में कही जाती थी, पाकिस्तान पे अमेरिका का सबसे बड़ा ज़ोर जो था वो ये था हक्कानी नेटवर्क के हवाले से। कहा जाता था कि अमेरिका की पूरी जो पाकिस्तान के ऊपर जो एक प्रेशर होता था कि हक्कानी नेटवर्क जो है सबसे बड़ा दुश्मन है, उस पर कदम ले। अब हक्कानी नेटवर्क बातचीत का हिस्सा है, बातचीत का है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।